अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज जो जनरल अमजद शुएब साहब की अल सुबह जो गिरफ्तारी हुई है वो पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद मुकदमा है और मुनफरिद ये एक वाक़या है जिसमें किसी भी इस तरह सीनियर लेवल के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के किसी अफीसर को, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो, इस तरह गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस तरह उनको गिरफ्तार किया है। फौज के अंदर शायद पहले भी कोई इस तरह की होती हो, गिरफ्तारियां हो या जो भी उनकी नौकरी से बर्खास्त करना हो, वो एक उनका इंटरनल मैटर होता था। लेकिन पब्लिकली इस तरह गिरफ्तार करना ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाकया है। आपको याद होगा कि ये जो पिछले 3-4 साल पहले जो फौज की तरफ से आईएसपीआर की तरफ से एक मंजूर करदा जो बाकायदा तौर पे दिफाई तजिया निगारों की एक फहरिस्त फराम की गई थी मीडिया को, जनरल अमजद शुएब वो आईएसपीआर के मंजूर करदा दिफाई तजिया कारों में सर फहरिस्त थे। इस तरह अचानक क्या हो गया कि इनकी गिरफ्तारी अमल में आई और सवाल ये भी उठता है कि क्या इनकी गिरफ्तारी में फौजी क़यादत की रजामंदी इसमें थी और क्या उनकी इजाज़त ली गई है या ये सिविलियन हुकूमत की अपनी ही कोई कार्रवाई है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनसाइड स्टोरी क्या है और ये फौज के अंदर जो फौजी हल्के हैं, जो मौजूदा लीडरशिप है, उसके अंदर ये जनरल अमजद शुएब की जो बयान था हालिया, उसको किस तनाजुर में देखा गया है और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो अभी रिटायर्ड फौजी हजरात हैं जो कि एक्टिवली इमरान खान के हक में बोलते रहे हैं और उसके साथ साथ जो क्रिटिकल रहे हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से जो उनके ये इमरान खान की तहरीक चलाई गई उसमें भी वो एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो रिटायर्ड फौजी हजरात हैं वो क्या कहते हैं इस गिरफ्तारी को लेके, और साथ ही ये जो जनरल अमजद शुएब साहब का बयान है, इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये जो शहबाज गिल साहब ने एक बयान दिया था कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मातहत अफसरान हैं वो अपने फौजी अफसरान के कहना मानना छोड़ दें, तो उसको बगावत के ज़ुमरे में लिया गया था और फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई थी। ये जो जनरल अमजद शुएब साहब का बयान है कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो दफ्तरों में जाना छोड़ दें, एक वर्किंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जो उन्होंने टीवी प्रोग्राम में जो बयान दिया है वो ये किस तनाजुर में फौजी क़यादत को ने ये इसको लिया है और क्या ये जो जनरल अमजद शुएब साहब का ये बयान है, इसको जो मेरे ज़राए कहते हैं ये शहबाज गिल एपिसोड 2.0 है और इसी वजह से ही सख्ती से ये फौज के अंदर जो डिसिप्लिन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो किसी भी, चाहे वो उनके अपने ही इदारे का कोई इसको वायलेट करता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो मेरे ज़राए बताते हैं कि ये जो डॉक्टर अमजद जो जनरल अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी है, इसको भी उसी तनाजुर में देखा जाए जो शहबाज गिल ने काम किया था, ये उसी तनाजुर का और ये उसी की ही एक कंटिन्यूएशन है, जो एक बाकायदा जो है एक मुहिम लगती है इदारों के अंदर, जो बगावत है या अपने जो अफसरान की हुक्म अदूली के हवाले से ये एक कंटिन्यूएशन लग रही है और इसी तनाजुर में ही जनरल अमजद शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया है। और साथ साथ जो मैंने रिटायर्ड फौजी हजरात से बात की, जिनमें ख़ास तौर पे अगर मैं ज़िक्र करूँ जनरल एजाज अवान साहब से मैंने बात की, क्योंकि वो भी बड़ा एक्टिवली इमरान खान की जब वो हुकूमत में थे तो तब भी उनको एक्टिवली डिफेंड करते थे और उसके बाद भी क्रिटिकल रहे इस मौजूदा हुकूमत के। जनरल अमजद शुएब की गिरफ्तारी पे उनका क्या कहना है और साथ साथ ये भी कि ये जो जनरल अमजद शुएब साहब की आज पेशी हुई है उसमें कोई भी सीनियर लेवल का हो या उसके मिड करियर लेवल का भी कोई रिटायर्ड फौजी अफसर जनरल अमजद शुएब से इजहार यकजहती के लिए अदालत तक नहीं आए। वो क्यों नहीं आए, ये भी इस प्रोग्राम में आज तफसील में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रोग्राम में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है उसका क्या कल नतीजा निकल सकता है, जो जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि कल इसकी मुकदमे की जो कार्रवाई है उसको कंक्लूड करें क्योंकि ये वक्त कम है उस पर। तो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और आइनी माहिरीन हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आज के इस प्रोग्राम में ये भी शामिल करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ महीने पहले जनाब शहबाज गिल साहब, जब वो चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान के, उन्होंने एक बयान दिया था और
وہ بیان کو اتنا سختی سے لیا گیا تھا فوجی حلقوں میں کہ راتوں رات ہی ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، اور دن کو جب ان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد ایک ایگزامپل بنائی تھی ان کی، جو کہ آج تک وہ روزانہ اگر آپ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر یہ دہائی دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا پاکستان کے فلاں علاقے میں مقدمہ میرے خلاف قائم کر دیا گیا ہے، پاکستان کے ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں ان کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ جو انہوں نے فوج کا جو ڈسپلن ہے، فوج میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈسپلن ہی ہوتا ہے کہ اگر ماتحت جو فوج میں کام کرنے والے ہیں وہ اپنے افسران کا حکم عدولی کرنا شروع کر دیں تو پھر فوج کا جو ادارہ ہے وہ اپنی رٹ کو قائم نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کو لے کے بڑی سیریس ہوتی ہے فوج، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے، میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوتا رہا، جو ان کو ٹارچر کا وہ خود بیان دیتے رہے، یہ سارا کچھ۔ اب یہ اس کے بعد یہ اس طرح کے جو بیان تھے وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جو جنرل امجد شعیب کی سٹیٹمنٹ تھی، جس میں وہ کل انہوں نے عمران ریاض کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی جیل بھرو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، عمران خان کو چاہیے کہ ورکنگ اسٹریٹجی بنائے، ملازمین سے کہے کہ سرکاری دفتروں میں جانا بند کر دیں، اس کے بعد جو ہے یہ حکومت ہلے گی۔ تو یہ اس کو بھی اسی کانٹیکس میں جو میرے ذرائع بتاتے ہیں لیا گیا ہے کہ یہ اس کی کنٹینویشن ہے جو شہباز گل اینڈ کمپنی نے جو عمران خان کی جو پارٹی کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کے لیے وہ کیا گیا تھا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو اپنے افسران کی حکم عدولی اور پھر حکومت کے خلاف اس طرح جو ہے نا وہ ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے کی یہ جو ایک کاوش ہے، یہ اسی مہم کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جنرل امجد شعیب کے خلاف کارروائی کی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ میری جو صحافت میں 15 سے 18 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، کبھی اس طرح کسی فوجی جرنیل تو چھوڑیں، بریگیڈیئر لیول کا بھی یا کرنل لیول کا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس طرح پولیس آئے اور پکڑ کے لے جائے رات کے 1 بجے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور کیوں ہوا ہے؟ سویلین گورنمنٹ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اس طرح کہ کسی جرنیل کو، چاہے وہ جتنا بھی جب سے بھی ریٹائرڈ ہو، ایجڈ ہو، لیکن جو فوج کے اندر یہ رینک ہوتے ہیں بڑا وہ اپنے فوج کا وہ کرتے ہیں، تو اس کو گرفتار سویلین گورنمنٹ خود سے نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ جو فوجی قیادت ہے اس کی رضامندی اس میں نہ ہو۔ اور جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ فوج کی رضامندی کے ساتھ ہی کیا گیا، اور یہ اگزامپل بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ جب شہباز گل کو انہوں نے اگزامپل کے طور پہ بنایا تو اس کے بعد کسی سویلین لیڈر نے اس طرح کے بیان نہیں دیے۔ جب یہ فوجی کسی سینئر لیول کے جو ریٹائرڈ اس سے اگر وہ اس طرح کے بیان دینا شروع کر دیں گے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے فوج کے لیے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ایک مثال کے طور پہ بنانا ہے تاکہ کل کو کوئی اور اٹھ کے اس طرح کے بیانات دینا نہ شروع کر دے۔ تو یہ اس تناظر میں تھا، اور اس کے بعد جو فوج ہے جو ریٹائرڈ خاص طور پہ ایکس سروس مین، کبھی دیکھیں ان کے ٹویٹر کے اوپر یا ان کے فیس بک کے اوپر بھی میں سرچ کرتا رہا کہ کیا کوئی سخت احتجاج کے حوالے سے یا کوئی سٹیٹمنٹ، تو کوئی ایک سٹیٹمنٹ کنڈیم کرنے کے حوالے سے ہے لیکن کوئی بھی ان کے لیے یہ جو گرفتاری ہے اس کے لیے احتجاج کے لیے نہیں نکلا۔ احتجاج تو دور کی بات ہے، یہ جو ایکس سروس مین ہے، یہ سوسائٹی ہے، جنرل امجد شعیب صاحب ان کے سربراہ ہیں، ان کی جب یہ گرفتاری میں کے بعد آج پیشی ہوئی تو کوئی بھی ریٹائرڈ فوجی جرنیل یا اس سے ایون جونیئر رینک کے آفیسر بھی ان سے ملنے کے لیے یا اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ فوج کے اندر جو ریٹائرڈ ہیں یا ایکس سروس مین سوسائٹی ہے یا دیگر وہ حلقے ہیں ان کے، ان میں بھی ایک میسج چلا گیا ہے کہ یہ جو ایک آپ لمٹ کراس کریں گے تو پھر چاہے آپ جس بھی رینک کے ریٹائر ہوں تو پھر اس میں معافی نہیں ہوگی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے بعد جب ان کی گرفتاری عمل میں آئی تو کوئی بھی فوجی افسر ان کے اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آیا۔ میں نے اسی سلسلے میں جنرل اعجاز عوان صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ ان سے پوچھوں کہ آپ تو بڑا ایکٹیولی ان کے مطلب ایک جو آپ کے وہ ہم خیال کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو آپ نے یا کسی اور جو ایکس سروس مین سوسائٹی کی پلیٹ فارم سے کوئی اس طرح ایکٹیولی کوئی احتجاج کیوں نہیں آیا، یا آرمی کے اندر آپ نے کوئی وہ کیا ہے، اپروچ کیا ہے اس طرح کہ یہ تو مطلب اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے وہ ہوتے ہیں وہ کبھی بتا کے وہ نہیں ہوتا، شاید بیک ڈور میں یہ سارا چل رہا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ 1-2 دن میں اس کا کوئی نتیجہ آ جائے گا۔
تو ہو سکتا ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب کو جو 3 دن کا یہ ملا ہے، یہ جو ریمانڈ ملا ہے جسمانی، اس کے بعد شاید عدالت ان کو جوڈیشل پہ بھیج دے، اور اس کے بعد شاید اگر یہ کوئی ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بھی کوئی لچک دکھائی جاتی ہے ان کے کیس میں، تو شاید وہ ان کو پھر بعد میں جوڈیشل کے بعد کوئی ضمانت مل جائے۔ لیکن فی الحال یہ جو 3 دن ہے اس میں بیک ڈور کوئی اپروچ ڈیفینیٹلی ہو رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایک جنرل رینک کا ایک اگر کوئی آفیسر گرفتار ہوتا ہے تو اس طرح خاموشی سے وہ نہیں بیٹھیں گے، تو وہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن کیا ایک دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم کو اس طرح کی لائن کراس کی ہے؟ جب میں اس کا فیکٹ چیک کر رہا تھا، جنرل صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ یہ کیا پہلی دفعہ کوئی اس طرح کا انہوں نے بیان دیا ہے، تو اس پہ میں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا، میں ان پہ وہ چیک کرتا رہا تو 5 فروری کا مجھے ایک ایسا ان کا ویڈیو کا ویلاگ ملا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ایکس سروس مین سوسائٹی کی آج ہماری میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایکس سروس مین ایکٹیولی اس کے اوپر احتجاج کریں گے۔ یہ جو حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور یہ جو لون کے حوالے سے ایگریمنٹ کا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو دفاعی بجٹ ہے اس کو کم کرنے کا وہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک مس انفارمیشن ہے اور یہ غلط خبر تھی۔ یہ وزارت خزانہ نے بھی اپنے طور پہ اس کو کلیریفائی کیا تھا۔ اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کی جو میرے لیے بھی بڑی ایک اچنبھے کی بات تھی، وہ کہتے ہیں میری عمران خان سے اپیل ہے کہ خبردار اگر انہوں نے آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی بھی اس معاہدے کے لیے ہمیں رضامندی چاہیے، تو عمران خان کو میں کہتا ہوں کہ وہ اس آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی رضامندی اپنی نہیں دینی، نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو لون کے حوالے سے ایگریمنٹ ہے، تو وہ اس حد تک یہ ان کا جو بیان ہے اگر وہ اس کو دیکھیں، شوکت ترین نے بھی اسی طرح کا بیان دیا تو ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس درج ہو گیا ایف آئی اے میں۔ تو یہ جنرل صاحب بھی لائنیں بارہا کراس کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے شاید ان کو اگنور کرتے رہے، لیکن اب جو انہوں نے ایک لائن کراس کی اپنی ہی جو ادارے فوج ہے ان کا ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے جو اس کانٹیکس میں دیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب اگر بات کریں یہ جو پروگرام کا میرا دوسرا وہ ہے کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے اس کی کیا فیصلہ ہوگا یا کیا متوقع اس کے نتائج ہو سکتے ہیں؟ میں نے اپنے پچھلے ہی پروگرام میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو جنرل فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ جو ایک قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید ان کو بینچ میں شامل کیا جائے گا، مجھے یہ ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ ان کو اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بینچ میں شامل کیا جائے۔ تو وہی ہوا، آج چیف جسٹس صاحب نے جب یہ بینچ ٹوٹا تو اس کے بعد 5 رکنی بنا دیا، لیکن یہ نہیں کیا کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، جنہوں نے 6 ماہ بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننا ہے، ان کو بھی اس بینچ میں شامل کر لیتے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ جتنی بھی پروسیڈنگ ہو رہی ہے لارجر بینچ کی، جو الیکشن میں تاخیر ہے اس حوالے سے، تو میں نے کچھ لیگل ایکسپرٹ سے، کوئی ریٹائرڈ جو ججز حضرات ہیں ان سے بات کی، تو سب ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ یہ جو الیکشنز کے حوالے سے ابہام ہے، بہرحال آئین میں اور قانون میں جو الیکشن ایکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ڈیٹس کے حوالے سے بھی، اور اس میں تو موسٹ پروبیبلی جو سپریم کورٹ کا یہ جو 5 رکنی بینچ ہے، ایک تو یہ جو ایک ابہام ہے اس کو شاید وہ دور کریں اور اس کی ایک کوئی ایسی تشریح جو سامنے لائیں جس سے کہ فیوچر میں کوئی جو ہے نا اس طرح کا ابہام پیدا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج جو اٹارنی جنرل صاحب کا بیان تھا جو بینچ کے سامنے انہوں نے دیا کہ یہ جو ڈیٹ 90 ڈیز والا تھا، وہ تو اس کا جو ایک مدت ہے جو ڈیٹ دینے کی وہ گزر چکی ہے، تو شاید جو 90 ڈیز کا ہے تو وہ 25 اپریل اور اس کے بعد آنورڈ کا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ شاید یہ جو 90 دن جو ایک بن رہا تھا جنوری سے کاؤنٹ کر کے، تو وہ اس میں بھی کوئی ڈیٹ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور شاید اس کے بعد پھر حکومت، کیونکہ اب 5 رکنی بینچ بنا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے کہ الیکشنز فوراً کرائے جائیں اور ود ان 90 ڈیز، تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ حکومت پھر اپیل میں چلی جائے۔ تو آگے کل کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا،
لیکن اس کے اوپر جو یہ تمام آئینی اور قانونی ماہرین متفق ہیں کہ اس میں ابہام ہے اور اس کو جو ہے وہ دور کرنا لازمی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک اسی طرح دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔